बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पेशावर में इन दिनों एक ही ज़िक्र होता है और वो है BRT का। इसके लिए पेशावर में इस वक्त एक तो इस बुनियाद पे तमाम अपोजिशन की सियासी जमातों ने मिल के BRT से मुतालिक एक पेशावर कौमी जरगा भी तश्कील दे दिया है। तो इस जरगे में हमारे साथ हैं पीर पैदा साहब, काशिफ आज़म साहब, मौलाना अमानुल्लाह हक्कानी साहब, अजमल वज़ीर साहब, हाजी मोहम्मद अफजल साहब, अरबाब ताहिर साहब, ज़ियाउल्लाह अफरीदी साहब, अरबाब खिज़र ख़यात साहब, इसरार ख़ान साहब, इनायतुल्लाह साहब, मोहम्मद ताहिर साहब, मीर इलाही साहब और खालिद अयूब साहब। सबसे पहले पीर पैदा साहब, आपका PTI से ताल्लुक़ है, यहाँ पेशावर के आप रुकने असम्बली हैं, इस इक़दाम की क्या जस्टिफिकेशन पेश की जाती है? ये जो प्रोजेक्ट है आप देखें, हिस्ट्री देखें, गवर्नमेंट जितने अभी तक गुजरे हैं, इतना बड़ा प्रोजेक्ट किसी गवर्नमेंट ने पेशावर को नहीं दिया है। तो लेकिन इतनी बड़ी तकलीफ भी पेशावर को किसी ने नहीं दी है। मैं आपको बताता हूँ ना जी, ऐसा है, अगर आप छोटा कमरा भी बनाना चाहें ना तो उसमें भी टाइम लगता है और उसमें भी घर वालों को तकलीफ होती है। ये तो अरबों का प्रोजेक्ट है और हमारा प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने हमारे ऊपर बड़ा एहसान किया। और आप देखेंगे ये प्रोजेक्ट अगर कोई कहे कि नाकाम है, ये है, वो है, अच्छा जरा ये वक्त पर पता आपने अब इसके लिए जरगा भी, तो आप इतने नौजुबिल्लाह एहसान फरामोश है। सबसे पहले तो इस प्रोजेक्ट को हम पेशावर कौमी जरगा ओन नहीं करते। जो कोई भी काम विदाउट कंसल्टेशन और पब्लिक पार्टिसिपेशन की होगी वो नाकाम तस्वर हो सकता है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि 49 अरब का प्रोजेक्ट जब आप उठाना चाहते हैं और उसके लिए आपने ये तखमीना नहीं लगाया कि पेशावर के लोगों ने आज तक 220 अरब रुपए से ज़्यादा का नुकसान वो कर चुके हैं। पेशावर के फ़ायदे के लिए अगर आपने उठाना था तो आपने रिंग रोड के बकिया हिस्से को, जिस पे कोई ताजर नहीं था, कोई स्टेक होल्डर नहीं था, आप उसको कंप्लीट करते तो आज ये मसला हक्कानी साहब, कभी आप अदालत जाते थे उसके खिलाफ, अभी फिर भी आप लोग कभी सड़कें बंद करते हैं, कभी क्या करते, क्यों? देखिए सलीम भाई, मैं तो अदालत जब गया था तो मेरे साथ दलाइल थी, मैं दलाइल की बुनियाद पर अदालत गया था। वहाँ पर हुकूमत ने जो झूठ पे झूठ बोलती रही। आपकी दलील क्या थी और हुकूमत की झूठ क्या थी? मेरी दलील ये थी कि ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है इसके लिए PC2 और डिटेल डिज़ाइन ये लाजमी है, ये फेडक लॉ भी है, ये पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल का कानून भी है। लेकिन इस बड़े मंसूबे उसके साथ न PC2 था और न कोई डिटेल डिज़ाइन उनके साथ था। तो हमने जब उनसे मुतालिबा किया अदालत में, तो अदालत में भी उन्होंने पेश नहीं किया। साहब, आप इसको पेशावर पे एहसान समझते हैं या पेशावर के लिए मुसीबत समझते हैं BRT को? एशियन डेवलपमेंट बैंक में कुछ दोस्त थे जिनको मैंने बुलाया चैम्बर में, मैंने कहा मुझे बताओ कि यार आप क्या बनाना चाहते हो। बिलीव मी, जिस तरफ इशारा किया कि PC1 PC2 बाकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके पास कुछ भी नहीं था सिवाय एक वीडियो के। तो हमारे पेशावर को फूलों के शहर की बजाय पुलों का शहर बना दिया गया है। ज़ियाउल्लाह अफरीदी साहब, परवेज़ खटक साहब और खान साहब इसके शुरू में मुखालिफ भी, कि क्यों इन्होंने ये प्रोजेक्ट इसका पंगा लिया? आप लोग उसको BRT कहते हैं, मेरे ख्याल में उसको जंगला बस कहना चाहिए, क्योंकि ये नियाजी साहब ने इसका नाम जंगला बस रखा था। हाँ। दूसरी बात ये सलीम भाई, देखिए अगर आप थोड़ा माजी में जाए ना जी, तो KP में एक JTS सर्विस हुआ करता था, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, इंडस्ट्री ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट उस वक्त था। उसका भी उस वक्त मिनिस्टर परवेज़ खटक था। तो परवेज़ खटक साहब ने उस वक्त वो गवर्नमेंट सर्विस को नीलाम किया। तो अब जो ये जंगला बस बना रहे हैं, इसको मॉडर्न GTS के नाम से भी पुकारा जा सकता है। क्यों ये मॉडर्न GTS प्रोजेक्ट शुरू किया और आखिर में क्यों शुरू किया? तो इसमें सिर्फ क्यों का जवाब तो हम आपसे जानना ये मैं जी सिर्फ और सिर्फ ये सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, किक बैक्स के लिए कि वो कुछ वसूल करे। ब्लैक लिस्ट कंपनी को, वो ब्लैक लिस्ट कंपनी जब पंजाब की वज़ीर-ए-आला ने ब्लैक लिस्ट की तो वो बनी गाला के चक्कर लगाने धरने के वक्त शुरू कर दिए। तो वहाँ से उन्होंने उस वक्त से आशीर्वाद। ये इसरार खान साहब, आपका इदारा कौन सी वजारत के मातहत है? हमारा लोकल गवर्नमेंट के अंडर। अच्छा, एग्जीक्यूटिव के इदारा भी आप हैं? जी जी। तो आपके मातहत इदारे को और उसके प्रोजेक्ट को ये वज़ीर बल्दियात की बजाय ट्रांसपोर्ट को क्यों दिया गया? इसकी कोई लॉजिक? हम सिर्फ ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं करते, हम किसी भी इदारे के लिए एक्सिक्यूटिंग एजेंसी डिक्लेयर हम कर दिए जाते हैं बाय द PDWP। उससे पहले पेशावर की ब्यूटिफिकेशन हो रही थी, वजारत बल्दियात के तहत हो रही थी ना, तो ये मंसूबा क्यों वजारत बल्दियात को नहीं दिया गया? उसकी वजह है जो
ब्यूटिफिकेशन का वो तो प्योर मैंडेट है ही PDA का, इसलिए तो लोकल गवर्नमेंट है। जो ट्रांसपोर्ट का मंसूबा था, जब ये प्री फिजिबिलिटी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने की, फिर मुकम्मल फिजिबिलिटी की, उसी में ये जब उसके साथ कोऑर्डिनेशन हो रही थी, तो जिस तरह सर ने बताया UPU के साथ और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ हो रहा था। एक्सिक्यूशन चूंकि कंस्ट्रक्शन का प्योर काम था, वो दिया गया अजमल वजीर साहब, आपके इस वजीर आला साहब ने और इस सूबाई हुकूमत ने 23 मार्च का वो दे दिया, वो भी नहीं हो सका, ये क्यों है? चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान साहब ने कोई मेरे ख्याल में मेरे होते हुए जो 10-15 मीटिंग्स हुए हैं, जो रिलेटेड डिपार्टमेंट है BRT से, कॉन्ट्रैक्टर है, ये सारे उसमें मौजूद थे। हमारा एक ही स्टांस था, हमें इस चीज़ की कोई शक नहीं, कोई दूसरी राय नहीं है कि हमें पता है कि पेशावर के अवाम को कितनी तकलीफ़ हो रही है इस वक्त, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। नंबर 1, इसको मद्देनज़र रख कर इस पे हमने काम इतना एक्सपेडाइट किया कि चीफ मिनिस्टर साहब ख़ुद और हम सारे रोज़ाना के बुनियाद पे भी गए हैं, मॉनिटर भी किया है, और रिलेटेड डिपार्टमेंट को हमने ये इंस्ट्रक्शन दी कि हमें एक वाज़े क्रिस्टल क्लियर हमें एक डेट दिया जाए कि ये कब मुकम्मल होगा। तो उन इतनी सारी मीटिंग्स और इतनी सारी कोशिशों में आप लोगों को ये भी अंदाज़ा नहीं हुआ कि ये 23 मार्च तक मुकम्मल हो सकता है या नहीं? मैं अभी आपको सलीम साहब एक बात बताऊं। देखिए, जब अब ज़ाहिर है ना मैं कोई इंजीनियर हूँ, ना मैं इस फील्ड से रिलेटेड हूँ, ना मेरा चीफ मिनिस्टर इससे रिलेटेड है इस फील्ड से। हाँ, जैसे हम एज ए गवर्नमेंट, मैं आपको ये बताऊं कि हमने, ये इसरार साहब मौजूद है सामने, हमारे जो PD साहब बैठे हुए हैं पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी के, ये मौजूद है। हमने ये बार बार इनको कहा कि आप हमें एक वो डेट दे दें। इन्होंने हमें जो डेट दी थी 15 तारीख को, इन्होंने कहा हम टेस्टिंग करेंगे 15 फरवरी को, और 23 मार्च लास्ट डेट है। इसके ऊपर हम इसकी ओपनिंग, फिर उसमें नाम दिया गया सॉफ्ट ओपनिंग का, कि हम कर लेंगे। और इसमें हमने फैसला किया कि हम वो वाला काम नहीं करेंगे जो वहाँ पे पंजाब में हुआ था, ऑरेंज ट्रेन वाला, शहबाज शरीफ के बोगिया चढ़ा दो और फिर उसके बाद आगे काम ना हो। ये काम हमने काश आप लोग उस तरह कर ले। देखिए मेरी बात सुने, देखिए नहीं, 23 तारीख की इन्होंने हमें जो डेट दी थी, मैं उनके सामने कह रहा हूँ। अच्छा, तो जब इन्होंने आप लोगों को दुनिया के सामने एम्बेरस किया, तो जिन अफसरान ने आपको एम्बेरस किया था, उनके खिलाफ इस हुकूमत ने क्या कार्रवाई? देखिए, मैं उस पर बताऊं, जब 23 तारीख के शाम को आप चेक कर ले, 23 तारीख के शाम को जब ये नहीं हुआ, चीफ मिनिस्टर साहब का हैंड आउट मौजूद है। उसके बाद अगले दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। सूबाई इंस्पेक्शन टीम जो हमारी है, उसको उसी वक्त हदायत जारी कर दी गई कि जो कोताही हुई है उसकी फ़ौरन रिपोर्ट पेश की जाए और हम एक्शन लेंगे। और फिर मैं एक आपके प्रोग्राम के तवज्जो से, क्योंकि आपके प्रोग्राम को बहुत लोग देखे जाते हैं और ये सारे जितने भी ये मुख्तलिफ सियासी जमातों के लोग मौजूद हैं, इनके सामने मैं ओपनली चैलेंज कर रहा हूँ कि करप्शन के हवाले से, हालांकि ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के ताउन से ये मंसूबा हो रहा है A to Z, उसमें बिल तक आपको मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि आप करप्शन का इसके हवाले से साबित कर दे, सबसे पहले हम हाथ डालेंगे। अरबाब साहब, आप बताइए क्या सूरत हाल है? पेशावर कौमी जरगे ने एक फैसला किया है, और वो फैसला ये है कि जो साबिक वजीर आला साहब थे परवेज खटक साहब, जो कि अब वजीर दिफा है इस मुल्क के, तो हम उनके खिलाफ एक FIR दर्ज करने वाले हैं। पेशावर कौमी जरगे ने यह फैसला किया है, और अनकरीब हम किस बुनियाद पे? क्यों BRT में जिस किस्म की करप्शन हुई है, ये हम सबूत के तौर पर जब FIR दर्ज करेंगे तो हम उसमें देंगे। उसमें जितना कमीशन लिया गया है, 2 साल तक पेशावर के अवाम को जिस तरह ख्वार किया गया है, बिलखसूस जो हमारा एरिया है। इसका सबूत क्या है? वो तो कहते हैं नैब है, उनके पास चले जाएं। नहीं, हम जब FIR दर्ज करेंगे तो सबूत भी हम देंगे ना। अच्छा जी, ताहिर साहब, इसकी वजह से यहाँ पे बिजनेसेस को, जिस तरीके से खालिद अयूब साहब ने बताया कि इस वक्त तक यहाँ के जो कारोबारी हजरात हैं तकरीबन 200 अरब रुपए से ज़्यादा तक का नुकसान बर्दाश्त कर चुके हैं। 200 अरब रुपए से, जिस तरह हमारे खालिद अयूब साहब ने। लेकिन अब जब मुकम्मल हो जाएगा और उसके बाद जितनी आसानियाँ आ जाएंगी तो ये उस नुकसान की तलाफी नहीं हो अभी जाएगी? मैं मुकम्मल होने के बाद की बात अभी आपको ये बताने लगा हूँ कि मुकम्मल होने के बाद हमारी हुकूमत जो है रोडों को एक्सपेंड करने के लिए काफ़ी प्लाजों को गिराने वाली है। मेरा साहब, तो आप ज़रा हमें बताइए कि ताजरान क्या सोचते हैं? साफ़ी साहब, मैं हकीकत आपको कहूँ कि मैं इस BRT की वजह से मैं अपने जनाजे जो वो कब्रस्तानों तक अपने टाइम पर नहीं पहुँचा सका, इतनी तकलीफ़ात हमें हुई है।
ہمارے مطالبات ایک تو یہ ہے کہ یہ نقصانات پورے کیے جائیں. ہمارے ساتھ جو کمپنسیشن کے وعدے کیے گئے تھے. دوسرا جو ہے کہ ہم سے جب کوئی ٹیکس لیا جاتا ہے, جب ہم پراپرٹی رجسٹری کرتے ہیں تو ڈی سی ریٹ یا ان کے اپنی جو مرضی کے ریٹ ہیں, اور جب یہ پلازے یا بلڈنگ گراتے ہیں تو پھر اپنی مرضی کے 10%. میں نے ارباب صاحب کی اور کاشف صاحب کی رائے بلانی ہے, لیکن پہلے اگر ڈی جی صاحب یہ جو کمپنسیشن کا ایک جو چابڑی والا جو انلیگلی بیٹھا ہوا تھا ان کو بھی ڈاکومنٹ کر کے تقریباً 370 بندہ ہے, ایک بندے کو 1 سال سے کمپنسیشن مل رہی ہے. یہ چیز آن ریکارڈ ہے. اس میں کچھ افغانی بھی تھے جن کا بینک اکاؤنٹ نہیں کھلا تھا, ان کو ہم نے کیش کمپنسیشن بھی کی ہے. تو ایسی بات نہیں, کمپنسیشن کے لیے تو بھائی صاحب کمپنسیشن تو دے رہے ہیں آپ کے لوگوں کو. یہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میں ان سے بالکل اتفاق نہیں کرتا. یہ کہ کوئی یہ 370 کہتے ہیں, پہلے تو 370 نہیں ہے, یہ 1500 سے بھی زیادہ دکاندار ہیں جو اس سے متاثر ہوئے ہیں. اس سلسلے میں ہم نے لیٹر بھی لکھے ہوئے ہیں سی ایم کو کہ ہمارے ساتھ ملیں, اور 3 دفعہ میں نے ان کو مختلف مجالس میں پکڑا ہے کہ آپ مجھ سے ملیں, تو انہوں نے مجھے پشتو میں کہا کہ ابھی میں آپ کو بلاتا ہوں. اور یہ اعلان انہوں نے ایک بہت بڑے جلسے میں کیا, شاید کہ وہاں پر یہ اسرار صاحب ہوں کہ نہیں. ہمارے تاجروں کے لیے جب سے یہ حکومت اس وقت کی آئی ہوئی ہے, تاجروں کے لیے دروازے ہی بند ہیں, تو ان کے مسائل کو سنیں. اچھا میں اس کے بھی جواب دے دیتا ہوں. ابھی انہوں نے بات کی ہے تاجران کے لیے انشاءاللہ as soon as possible. میں چیف منسٹر صاحب سے بات کروں گا, آپ لوگوں کو بلائیں گے ہم, اور آپ لوگوں کے جتنے تحفظات ہیں وہ ہم سنیں گے بھی. یہ دیکھیں یہ والی بات نہیں ہے, یہ جرگہ ہے. یہاں پہ ہم آپ کی جواب دے, ہم حکومت ہے. میں وہ والی باتیں نہیں کروں گا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر جرگے میں اور جرگے سے آؤٹ بات کروں گا. کاشف اعظم صاحب یہ بتائیے کہ آپ نہیں سمجھتے کہ پروجیکٹ کی تکمیل کے بعد یہ جو مسئلے ہیں یہ حل ہو جائے گا اور ان ساری چیزوں کی تلافی ہو جائے گی؟ میں شعر کی شکل میں کروں گا کہ یہ پی آر ٹی کا جو پروجیکٹ ہے, وہ شاعر نے کہنا کہ تیری سراہی سے قطرہ قطرہ نئے حوادث ٹپک رہے ہیں. تو یہ سلسلہ جاری ہے. ایک چیز پہ میرے خیال میں اس پورے جرگے کا اتفاق ہے, پورے جرگے کا, کہ یہ پروجیکٹ نااہلی کا شہکار ہے. ارباب طاہر صاحب, جہاں تک جنگلہ بس کا تعلق ہے تو دیکھیں جی سلیم صاحب, یہ جو روڈ ہے یہ شیر شاہ سوری نے 1500 میں بنایا تھا, اور انہوں نے 2000 میں اس میں سے 20 فٹ 50 فٹ یا 60 فٹ تقریباً وہ انہوں نے مائنس کر دیا. جہاں تک میری معلومات ہیں, جب یہ اس کو پلان کر رہے تھے تو ان کی جو کنسلٹنٹس تھے, وہ جو لوگ تھے, وہ لاہور میں بیٹھ کے گوگل سے اس کی میپ بنا رہے تھے. ہر 6 ماہ میں 3 ماہ میں اس کی اماؤنٹ میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ اس کی کیا جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں؟ ابھی جو بی آر ٹی جو بن رہی ہے, جس طرح تاجر بھائیوں نے کہا, یہاں سے لوگ جہاں سے بی آر ٹی گزر رہی ہے وہاں سے تاجر برادری وہ دوسری روڈز پر شفٹ ہو رہی ہے. یہاں کی جو لوگوں کی جو پراپرٹی ہے, تکمیل کے بعد واپس نہیں آ جائیں گے. نہیں, کس طرح واپس آئیں گے؟ ابھی یہاا پر پارکنگ ایریا کہاں پر ہے, لوگ کہاں پر کھڑے ہوں گے؟ بزنس بھی تباہ ہو گیا, لوگوں کی پراپرٹی جو ہے وہ بھی ڈی ویلیو ہو گئی. عنایت اللہ خان صاحب, آپ بتائیے ذرا ہمیں ڈیٹیل سے کہ اس مسئلے سے اب کیسے نمٹا جائے. ایک تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا جو ان کی قرضہ ہے وہ خود ری پے کریں گے, یہ بات غلط ہے, اور یہ سبسیڈائزڈ ہوگا اور یہ اپنا قرضہ ری پے نہیں کر سکیں گے. اگر یہ اسی ریٹ پہ چلائیں گے تو یہ وائٹ ایلیفنٹ بنے گا, تو اس کے لیے سوچیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو رنگ روڈ انکمپلیٹ ہے, اس رنگ روڈ کو کمپلیٹ کر دیا جائے. یہ دوسری بات بتانا چاہتا ہوں. تیسری بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پشاور کے اندر ایک دوسری رنگ روڈ جو ہے اس کو کنسیو کیا جائے. اچھا, اب چونکہ جرگہ ہے تو آئیے سب ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بی آر ٹی کو خیر خیریت سے مکمل کر لیتے. ناظرین, جناب پرویز خٹک صاحب وزارت اعلیٰ سے بھی محروم کر دیے گئے, اور وزیر دفاع کی حیثیت سے خدمات سر انجام دیتے ہوئے ان کو 8 مہینے بھی ہو گئے مرکز میں, لیکن بدقسمتی سے بی آر ٹی ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا. ہمارے جرگے میں جو سوالات سامنے آئے, اور خصوصاً پرویز خٹک صاحب سے متعلق جو سامنے آئے, ان کا جواب لینے کے لیے ہم نے پرویز خٹک صاحب سے گزارش کی. اس وقت وہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے, تو آئیے ناظرین ان سے پوچھتے ہیں کہ ان سے بی آر ٹی کا گناہ کیوں سرزد ہوا, اور جو الزامات لگائے جا رہے ہیں اس سے متعلق خٹک صاحب کیا کہتے ہیں. بہت شکریہ پرویز خٹک صاحب. ایک بنیادی سوال یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب میگا پروجیکٹ کے شدید ترین مخالف تھے, آپ کی پوری پارٹی مخالف تھی,
اور میٹروز کی بنیاد پہ شہباز شریف کا جینا حرام کر دیا گیا تھا. تو پھر آپ نے اپنے چھوٹے سے اور غریب صوبے میں BRT جیسے میگا پروجیکٹ کو کیوں شروع کیا؟ دیکھیں میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اتنا ہنگامہ کھڑا ہوا تھا اور میں خود حیران تھا کہ پتہ نہیں میں نے کون سی غلطی کی ہے جو میں نے محنت اور دل سے ایک کام کیا، صوبے کے ایک بہت اچھا پروجیکٹ دیا اور انشاءاللہ یہ جیسے مہینے ڈیڑھ میں کمپلیٹ ہوگا سارا صوبہ اور سارا پاکستان پریشان ہوگا کہ اتنا اچھا پروجیکٹ اور کم سے کم 4-5 لاکھ لوگوں کا اس میں ٹریول کریں گے. تو میں حیران تھا کہ آخر میں نے پتہ نہیں کون سا قصور کیا. سب سے پہلے آپ نے میگا پروجیکٹ، خان صاحب جب بات کرتے تھے وہ کہتے ہیں کہ میگا پروجیکٹ میں میگا کرپشن ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس کی مخالفت کرتے ہیں کہ یہ لوگ میگا پروجیکٹ لاتے ہیں پھر اس میں کمیشن لیتے ہیں پھر اس میں ڈیلز کرتے ہیں، یہ وجہ مخالفت تھی. میں BRT پشاور کا ذمہ داری سے کہتا ہوں، میں گارنٹی لیتا ہوں اگر اس میں کوئی کرپشن ہوئی ہو، 1 روپے کی کرپشن ہوئی، میں ذمہ لوں گا، میں سزا لینے کو بھی تیار ہوں، کیونکہ ہم نے ایک ٹرانسپیرنٹ پروجیکٹ کیا، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے تھرو کنسلٹنٹ ہائر ہوئے، فرگوسن کنسلٹنٹ ہے، دنیا کے ٹاپ کنسلٹنٹ ہیں، اور ایک کمپٹیشن تھرو ٹینڈر ہوا اور وہ ان تو کو خٹک صاحب پارٹی مخالف تھی، خان صاحب مخالف تھے، آخری وقت پہ اس لیے میگا پروجیکٹ شروع کیا گیا کہ میگا کرپشن کیا جائے. کچھ ہلکے 7 ارب کا کہتے ہیں، کچھ 12 ارب کا کہتے ہیں کہ جی اس پہ اتنے کک بیکس لیے گئے، میڈیا میں بھی رپورٹ ہوا. دیکھیں ایک تو یہ میگا پروجیکٹ اس پشاور کی ضرورت ہے، جو ہمارا حال ہے پشاور کے ٹریفک کا اب 1-2 سال کے بعد اور برا ہو جاتا. تو اس میں میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں اگر اس میں کہیں کرپشن ہو آپ کانٹریکٹر کو بلا سکتے ہیں، آپ سب کو اس میں تو چھوڑیں، یہ واحد پاکستان کا ایسا پروجیکٹ ہے کہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ سرکاری افسر نے بھی کمیشن لیا ہو. کوئی ہمت نہیں کر سکتا تھا میرے دور میں کہ کمیشن لیتا ہے اور اربوں روپے. میں اپنے بینک اکاؤنٹس دینے کو تیار ہوں، میں اپنے پراپرٹیز، میرا 1 انچ بھی پاکستان میں کوئی چھپا نہیں ہے، میرا بینک اکاؤنٹ چھپا نہیں ہے، میرے باہر کوئی جائیداد نہیں ہے. تو میں تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ میرے گھر حرام نہ آئے، اور انشاءاللہ کبھی نہیں آئے گا. جو مرضی الزام لگائیں، جو مرضی لوگ کہتے رہیں، انشاءاللہ ان کا ہی منہ کالا ہوگا. لیکن اب پختونخوا کا ہر بندہ دعا کرتے کہ یا اللہ یہ BRT مکمل کر دے. تو ایک سوال یہ ہے کہ جی ریلوے ٹریک کے ساتھ ایک متبادل آپشن موجود تھا اور بہت کم پیسوں سے ہو سکتا تھا، یہ یونیورسٹی روڈ اور صدر کے دکاندار بھی سفر نہ ہوتے. دوسرا رنگ روڈ کا آپشن موجود تھا، ہمارے پروگرام میں بھی لوگوں نے اس کا ذکر کیا. تو آپ نے ریلوے کے ٹریک کے آپشن کی بجائے اور رنگ روڈ کی بجائے اس آپشن کو کیوں آپٹ کیا؟ دیکھیے یہ بھی ایک لمبا قصہ ہے. شروع میں ہم نے پلان کیا، نقشے تیار کیے، اس کو فیزیبلٹی سٹارٹ کی، اس کو پورا سروے کرتے رہے. 2 سال وفاقی حکومت نے کہا کہ ہم ریلوے ٹریک والی زمین آپ کو دیں گے. آخری وقت پر وہ انکاری ہو گئے کہ ہم نہیں دیں گے کیونکہ ہم یہاں اس کو ڈبل ٹریک کر رہے ہیں اور ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے. اس کے بعد ہم نے، کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ تھا ہی نہیں. یعنی آپ بھی سمجھتے تھے کہ ریلوے ٹریک اس سے بہتر آپشن بہت بہتر تھا، سستا تھا اور ایزی تھا اور اتنی تکلیف لوگوں کو نہ پہنچتی یہ جتنی پہنچی ہے. تو یہ انہوں نے انکار کیا، حالانکہ وہ اسپیئر لینڈ ہے، اتنی ایزیلی وہ جا سکتا تھا، لیکن انہوں نے نہیں کیا. پھر اس کو ہم نے سال 1.5 سال ہمیں لگا ایشین بینک کے ساتھ لون لینے میں، اور آخری وقت میں یہ سامنے آیا ہے کہ اب ٹائم کم رہ گیا، اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. جن لوگوں کا اعتراض ہے کہ یہ ان کو جلد بازی تھی، ہاں جلد بازی تھی. میں تو کہتا ہوں ایک پروجیکٹ مہینے میں ختم کروں، کیونکہ پیسہ اگر موجود ہو تو ہم نے کوئی زبردستی نہیں کہ ہم نے ٹینڈر فلوٹ کیے، اس کمپٹیشن میں لوگ آئے. اگر یہ 6 مہینے کا فیزیبل نہیں تھا تو کمپٹیشن میں آتے ہی کوئی نہیں، کیونکہ جب ایک ٹھیکیدار آتا ہے وہ گارنٹی دیتا ہے، بینک گارنٹی دیتا ہے، اربوں روپے کی گارنٹیز دیتا ہے، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ میں نے 6 مہینے میں کمپلیٹ کرنا ہے. اب آگے وہ کیوں نہیں ٹائم پہ کمپلیٹ نہیں ہوا، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے. خٹک صاحب کچھ عرصہ اور انتظار کرتے، آپ لوگوں کو تو پتہ تھا کہ کچھ دنوں بعد الیکشن ہوگا اور پھر آپ کی حکومت ہوگی تو ریلوے منسٹری بھی آپ کے پاس آ جائے گی تو آسانی سے ہو جائے. پاکستان میں کیا پتہ ہوتا ہے کہ کل کس کی حکومت ہوگی، یہاں تو کل کے دن کا نہیں پتہ اس ملک میں کیا ہوگا، لیکن یہ ہم نے اس سوچ سے نہیں کیا، نہ سیاست سوچ. اچھا، آپ کے وزیر بلدیات تھے عنایت اللہ خان صاحب، سینئر منسٹر بھی تھے، وہ ہمارے پروگرام میں بھی کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے بھرپور مخالفت کی تھی. تو آپ نے اپنے وزیر بلدیات کی کیوں نہیں سنی اور آپ نے کیوں ان کی منسٹری سے لے کے اس کو ٹرانسپورٹ منسٹری کے ماتحت کر دیا؟ دیکھیں ایسی کوئی اتنی بھرپور مخالفت نہیں ہوئی، شاید ڈسکشن میں بات ہوئی ہو، لیکن یہ ایسے ہے کہ ہم نے جو بیوٹیفیکیشن پہ کام کیا وہ اربوں روپے اس پہ خرچ نہیں ہوئے، کیونکہ یہ روڈ جو مین GT روڈ ہے اس کو ہم نے 1 لین ایکسٹینڈ کیا
وہ ابھی بھی کام آ رہا ہے. خالی ہم نے وہاں پر جو سائٹ پر پھول شول لگائے اور تھوڑا وہ کیا, وہ اس کا نقصان ہوا. لیکن ہمیں یہ نہیں خیال تھا کہ ریلوے ٹریک جو ہے ہمیں نہیں ملے گا. ہماری پوری توجہ اس پہ بھی تھی, اس پہ بھی تھی. جب نہیں ہوا ہمارے پاس کوئی راستہ ہی نہیں تھا. اچھا, ایک یہ کہا جائے کہ کابینہ سے منظوری نہیں لی تھی, تو اگر دال میں کچھ کالا نہیں تھا تو کابینہ سے منظوری کے بغیر آپ نے پروجیکٹ کیوں شروع کیا اور اس کو ٹرانسپورٹ منسٹری کے تحت کیوں شروع کیا؟ دیکھیں, یہ ایک غلط رپورٹ ہے. یہ جو پروجیکٹس ہوتے ہیں اس طرح تو ہمارے صوبے میں اربوں روپے کے اور پروجیکٹس ہیں, یہ کابینہ سے منظوری کے نہیں. کابینہ میں ڈسکس ہوا ضرور, لیکن یہ ایکنیک سے اپروو ہوا, یہ پورے ڈپارٹمنٹ نے اپروو کیا, پھر اسلام آباد میں آیا, اسلام آباد ایکنیک سے اپروو ہوا. یہ بجٹ کا حصہ ہے, یہ بجٹ پاس ہوا, اسمبلی میں آیا, ہر جگہ سے اپروو ہوا, کیبنٹ میں بھی ڈسکشن ہوئی, آلموسٹ اپروول وہاں بھی ملی. تو اس میں تو کوئی لیگل کوئی ایسے ایشو تھا ہی نہیں. جب ایک بجٹ کا حصہ بن جاتا ہے, اسمبلی میں آ جاتا ہے, تو آٹومیٹکلی اسمبلی جب پاس کر دیتی ہے تو قصہ ختم ہو جاتا ہے. اچھا, ایک یہ کہ اگر دال میں کالا نہیں تھا تو تفصیلی فیزیبلٹی, ڈیٹیل فیزیبلٹی کے بغیر پروجیکٹ کیوں شروع کیا گیا؟ دیکھیں, ایک تو نہ میں انجینئر ہوں, نہ میں کوئی ٹیکنیکل آدمی ہوں. جب یہ کاغذ اپروو ہوئے, سارا ایکنیک میں آیا, سب جگہ آیا, اپروو ہوا, تو کہیں کسی نے نہیں کہا کہ اس کی فیزیبلٹی بھی بنی ہوگی, کیونکہ مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا, اس کے نقشے بھی بنے. لیکن مسئلہ تب آیا جب ٹینڈر ہوا, اس کے بعد پتہ چلا کہ اس میں غلطیاں. اب غلطیاں کس نے کی؟ اس کی جو کنسلٹنٹ ہے فرگوسن کمپنی ہے, اور وہ ایشین بینک کے تھرو کا آئی ہے, اور وہ اگر انہوں نے غلطی کی ہے تو اس کو پوچھا جائے کہ انہوں نے یہ غلطیاں کیوں کی. کہ ہمارا تو آپ سمجھتے کہ کنسلٹنٹ کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے؟ جس نے بھی غلط کام کیا ہو, چاہے میں ہوں, میرے خلاف ہونی چاہیے, چاہے کوئی اور ہو. میں صاف کہتا ہوں کہ میں نے بڑے پاک صاف دل سے کام کیا, محنت کی, ایمانداری سے کی, پشاور کے لوگوں کے لیے کیا, اور انشاءاللہ اس کا نتیجہ ہمیں الیکشن میں بھی ملا. یہ لوگ جو شور مچاتے تھے یہ ڈوب جائے گی پی ٹی آئی, وہ پشاور میں وہ شکست دی, 100% ہم سیٹیں جیتے. تو یہ لوگوں کی بہتری کے لیے. لیکن خٹک صاحب, آپ اسی طرح ایمانداری سے بار بار کہتے رہے کہ جو ڈیزائن میں تبدیلی ہے وہ میں نے نہیں کی ہے, وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے کی ہے. کہ وہ کہتے کہ جی ہم نے ایک بھی چینج نہیں کیا, یہ جو کچھ کیا آپ لوگوں نے کیا. بالکل ایسے ہوا نا کہ ایشین بینک اور کنسلٹنٹ نے ہمارے سامنے ڈیزائن رکھا کہ یہ اب روڈ ادھر سے آئے گی, ادھر سے. ہم نے وہاں جو اس میں غلطیاں تھیں ہم نے ان کو بتایا کہ یہاں ٹریفک ہیزرڈ بنے گا, ادھر جا نہیں سکتا. تو چینجز پھر وہ ڈیزائن وہ کرتے ہیں, کنسلٹنٹ کرتا ہے, پھر ایشین بینک اپروو کرتا ہے. نہ میں تو صرف پن پوائنٹ کرتا تھا. نہیں, آپ نے ان ضرورتوں کے تحت کیا, لیکن یہ تو پھر اس بات کا ثبوت ہوا کہ تبدیلیاں آپ کی حکومت نے پروپوز کی تھی نا. جہاں غلطیاں تھیں, دیکھیں ہماری حکومت کا کام تھا جہاں غلطی ہو ہم پن پوائنٹ کرتے تھے. اگر ان کے پاس اس سے بہتر کوئی تھی تو ہمیں ایڈوائز کر دیتے. پرویز خٹک صاحب, آپ یہ اعتراض ہے کہ جی آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ ہم 6 مہینے میں کمپلیٹ کریں گے. 6 مہینے میں تو کیا کمپلیٹ ہوتا, آپ کی دوسری حکومت کو بھی 8 مہینے گزر گئے اور ابھی بھی پروجیکٹ کمپلیٹ ہونے کا نام نہیں لے رہا. دیکھو میرا دعویٰ تو صحیح تھا. جب ایک ٹینڈر ہوتا ہے, آج بھی اگر اسلام آباد میں کوئی ٹینڈر ہوتا ہے اس کے سال ٹائم ہوتا ہے, تو جو بھی اس کا انچارج ہوگا وہ کہے گا سال میں کام ختم ہوگا. وہ نہیں ختم ہوتا, اس میں کیا پرابلمز آتی ہے یہ ان لوگوں کی ذمہ داری. میرے سامنے تو 6 مہینے کا ٹینڈر ہوا, ایگریمنٹ ہوا, گارنٹیز آئیں, سب نے دستخط کیے کہ 6 مہینے میں ختم ہونا ہے. جب ایک سامنے بلیک اینڈ وائٹ میں 6 مہینے, تو میں کس طرح کہوں گا نہیں 6 مہینے کا ٹینڈر ہے لیکن سال میں ہوگا. میں نے اپنے دور میں اس میں 70-80% کام کیا, کمپلیٹ کیا. یہ کب کا بھی ختم ہو چکا ہوتا. یہ بیچ میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی, ہائی کورٹ نے اس میں سو موٹو لیا اور نیب کے پاس بھیجا کہ اس کی پرائس کیوں بڑھی, یہ ڈیلے کیوں ہو گیا, اور 4 مہینے وہ دبا رہا, سارا کام رک گیا. پھر اس کے بعد گورنمنٹ آئی, اس کے بعد بھی اس کو سپیڈ اپ نہیں کیا گیا. حالانکہ اس پروجیکٹ کو پچھلے, لیکن وہ بھی تو آپ لوگوں کی حکومت ہے نا, پی ٹی آئی کی حکومت ہے. دیکھیں جب ایک جس چیز میں نیب اور کورٹس آ جاتی ہیں پھر ہر ایک ڈرتا ہے, پھر سوچتا ہے کہ میں کروں یا نہ کروں, اس میں اگلا قدم لوں یا نہ لوں. اس وجہ سے وہ ڈیلے ہوا. حالانکہ یہ پروجیکٹ, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی موجودہ حکومت نے بھی اس کو پراپر توجہ نہیں دی؟ حکومت نے توجہ ضرور دی ہوگی, لیکن وہاں جو آفیسر بیٹھے ہیں جب ان پہ اتنا بڑا پریشر ہوتا ہے, سب چیزیں اس کے کہ یہ غلط ہو رہا ہے, حالانکہ غلط کچھ بھی نہیں تھا, تو وہ گھبرا جاتے ہیں اور پھر وہ پیمنٹ بھی سلو ہو گئی. لیکن خٹک صاحب آپ تو ان پہ پردہ ڈال رہے ہیں, لیکن محمود خان صاحب کے حکم پہ صوبائی انسپیکشن ٹیم نے جو رپورٹ دی ہے اس میں سارا ملبہ آپ کے اوپر ہے, غلط پلاننگ کا بھی الزام ہے,
اس میں غلط ڈیزائن کا بھی الزام ہے، اس میں غلط ڈیلنگ کا بھی الزام ہے، اور سب آپ اور آپ کی حکومت پہ ہے۔ دیکھیں جو مرضی وہ الزام لگائے، مجھے تو پتہ ہے نا کہ نہ ڈیزائن میرا کام تھا، میرا تو غلطیاں بتانی تھی۔ اگر اب مجھے بتائیں، اگر میں ان کو پوائنٹ نہ کرتا کہ تم اس کو نیچے سے لے جاؤ، ٹھیک ہے، تو میرے خیال میں آدھا شہر جو ہے وہ کٹ آف ہو جاتا۔ اگر میں ان کو نہ کہتا کہ شاہی کٹا کو نہیں توڑنا، تو سارے پشاور کا ڈرینیج سسٹم ختم ہو جاتا۔ پھر اس کے اگلے جاؤ، جب آپ جاتے ہیں یہ پشاور کا یونیورسٹی روڈ پہ تاکال میں، وہاں پر بھی پھر یہ روڈ پہ لے جا رہے تھے، تو ہم نے جب وہاں دیکھا تو وہاں ڈیڑھ لین رہ گئی تھی، وہ ٹریفک جیم ہو جاتا، تو ہم نے کہا یہ کس طرح ڈیزائن کیا ہے۔ ہمارے ساتھ یہ کمٹمنٹ تھی کہ ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک 3 لین ملیں گے، جو پہلے موجود تھے اتنے ہی لین ملیں گے۔ تو جب ان کو دیکھا کہ یہ غلط ہے تو انہوں نے اس کو پھر اوپر کر دیا۔ پھر اس کے بعد آخری جو تھا وہ جو میں نے اس میں ایکسٹینشن کی ہے، میں مانتا ہوں ضرورت تھی، وہ ہم نے حیات آباد سے باڑا مارکیٹ اور انڈسٹریل ایریا تک کی، کیونکہ وہاں پر بہت انڈسٹریز ہے، باڑا مارکیٹ ہے، سارا پشاور کے لوگ وہاں جاتے ہیں، اس کو وہاں ایکسٹینڈ کیا۔ تو یہ 4 ٹھیکیدار پنجاب سے بگایا گیا تھا، ان کو آپ نے کیوں نوازا؟ دیکھیں اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ دال میں کچھ کالا تھا، اس لیے آپ نے ایک اس طرح کے ٹھیکیدار کو نہیں، سب سے ایک تو بہت بڑی عجیب سا ڈرامہ ہو رہا ہے کہ ٹھیکیدار سے میں نے ابھی پوچھا ہے، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ کہہ رہے ہیں بلیک لسٹ ہے۔ ٹھیکیدار بالکل بلیک لسٹ نہیں ہے، اس کے خلاف شہباز شریف نے ہائی کورٹ میں کیس کیا تھا، وہ ختم ہو چکا ہے، بلیک لسٹ نہیں تھا۔ اور پھر اس ٹھیکیدار کو کوالیفائی میں نے نہیں کیا، یہ پری کوالیفیکیشن ایشین بینک کے کنسلٹنٹ کے تھرو ہوتا ہے، انہوں نے کوالیفائی کیا، انہوں نے اس کے سارے پیپر، میں نے تو کسی کے پیپر نہیں دیکھے، میرا تو یہ کام نہیں ہے کہ میں ٹھیکیدار کے تو خٹک صاحب پھر اس طرح کے کاموں میں تو شہباز شریف بھی وزیر اعلیٰ کی جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ تو پھر وہ اشیانہ میں کیوں رگڑے گئے، باقی جگہ پہ کیوں رگڑے گئے؟ یہ تو حساب کتاب ہے، میرے سے جو بھی پوچھو میں تیار، اگر وہ رگڑا گیا ہو سکتا ہے اس میں کچھ ہو یا نہ ہو، یہ تو عدالت میں جا کے بات ہوگی، لیکن میں آپ کو صاف کہہ رہا ہوں کہ میرا دور دور تک کنسرن جس نے بھی کیا، لیکن یہ تو آپ بھی مانتے ہیں کہ 6 مہینے میں نہیں ہوا، ٹھیکیدار نے کیا، کنسلٹنٹ نے کیا، کسی اور نے کیا، تو بجائے اس کے کہ آپ ٹھیکیدار اور کنسلٹنٹ کو سزا دیتے، آپ نے ان کو نواز دیا، 25% ٹھیکے کی اماؤنٹ کی زیادہ آپ نے ٹھیکیدار کو دے دی، یہ بھی پتہ نہیں اور ایڈوانس میں دی۔ یہ کہاں سے رپورٹ آئی مجھے تو ایک تو اس کو یہ آئی ہے جی، آپ کی جگہ پہ اس وقت جو بیٹھے ہوئے ہیں محمود خان صاحب، انہوں نے ایک انسپیکشن ٹیم بنائی اپنے ماتحت اب سرکاری افسران کی، ان کی یہ رپورٹ سامنے پڑی ہے، وہ آپ پہ یہ الزام لگا رہے ہیں؟ میرے پہ الزام لگا رہے تو بہت جھوٹا ہوگا جو بھی ہے، کیونکہ یہ جو نہ کسی کو نوازا گیا، یہ جو ٹھیکہ تھا یہ آپ سمجھتے ہیں 25% ایکسٹرا ٹھیکیدار کو نہیں دیے گئے؟ کوئی نہیں دیا۔ یہ جب ٹینڈر ہوا یہ بلو آیا، جو ایسٹیمیٹ تھا اس سے یہ 10% بلو آیا، اور یہ کسی کو نوازا نہیں، اور نہ کوئی نواز سکتا ہے، کوئی بلیک اینڈ وائٹ میں ساری چیز ہوتی ہے، پتہ نہیں کدھر کی یہ بات کریں کہ 25%، میں حیران ہوں۔ یہ جو انکریز ہوا ہے نا چینجز کی وجہ سے، شاید اس کی بات کروں، نوازا کسی کو نہیں گیا، یہ مجبوراً اگر کنسلٹنٹ کے پاس اور کوئی راستہ ہوتا کہ اس کے سیونگ کرنے تو یہ ہو جاتا۔ جس اسمبلی نے آپ کو وزیر اعلیٰ بنایا تھا، محمود خان کو بھی اسی نے بنایا ہے، تو ان کی انسپیکشن ٹیم کی رپورٹ ہے، ان کے دستخطوں سے ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں، تو ہم میں چیلنج کرتا ہوں کہ غلط رپورٹ ہے، کوئی 25% مجھے دکھا دے کہاں پر نوازا گیا ہے، کہاں پر دیے گئے۔ محمود خان کی کمیٹی کی رپورٹ غلط ہے۔ کیا ایشین ڈیولپمنٹ بینک اتنا اندھا ہے کہ وہ کسی کو نوازے؟ کیا یہ کنزیومر فرگوسن کمپنی جو دنیا کی ٹاپ کمپنی ہے، کیا یہ اتنی بیوقوفی کر سکتی ہے کہ فضول میں نوازے؟ میرا تو اختیار تھا ہی نہیں کہ کسی کو نوازوں، پیسے انہوں نے دینے، بلنگ وہ کرتے ہیں، مانیٹر وہ کرتے ہیں۔ تو میں پاکستانی کی حیثیت سے اب میرا مسئلہ یہ ہے کہ محمود خان کی بنائی ہوئی کمیٹی اور انسپیکشن ٹیم یہ کہہ رہی ہے، تو اس کو کہنے دو، ثابت کرے نا، کوئی سامنے لائے کہ کس چیز میں دے گا، بتائے تو صحیح کس چیز میں دیا گیا۔ اس طرح ہی زبانیں کہتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے کہ جی ان کو اس بنیاد پہ دیے گئے تھے کہ آپ اس کو 6 مہینے میں کمپلیٹ کریں گے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد بھی یہ ہے کہ اب وہ ٹھیکیدار تو کلیم کر سکتا ہے مزید ڈیلے ہونے کا، لیکن وہ پیسے اس سے واپس نہیں نہیں۔ دو باتیں، ایک یہ واحد پروجیکٹ ہے پاکستان کا جس میں ہم نے ایکسکلیشن نہیں رکھی، وہ کوئی ٹائم کا کلیم کر سکتا ہے، اگر کوئی ڈیلے یا نقشے سے ہوا وہ کلیم کر سکتا ہے، لیکن ایکسکلیشن کلوز ہے ہی نہیں، تو وہ تو بالکل غلط بات ہے۔ اور پھر نوازا کیسے گیا؟ جب ٹینڈر ہو گیا، اوپن کمپٹیشن تھی، اوپن کمپٹیشن میں آیا، اس کو کوئی 10 روپے بھی ایکسٹرا نہیں ملے، اگر کام زیادہ ہوا اس پہ ہوگا، تو نوازا نہیں گیا، یہ بالکل جھوٹا الزام ہے، اور میرے خیال میں ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے محمود خان کو، کہ ایسے لوگ کو بٹھا کے وہ انفارمیشن۔ آخری سوال جی،
یہ تو اب آپ بھی مانتے ہیں کہ جی ڈیزائن میں کئی مرتبہ تبدیلیاں مجبوری تھی، یعنی ڈیزائن غلط تھا، ہم نے پن پوائنٹ کیا، اب انہوں نے سمجھا کہ ہم نے غلط کیا۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الٹیمیٹلی اس معاملے کا ذمہ دار کون ہے؟ خیبر پختونخوا کے عوام کا مجرم کون ہے؟ پرویز خٹک صاحب، وہی مجرم ہوگا جس نے غلطیاں کی ہے۔ دیکھیں، ایک تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹائم ضائع ہوگا۔ جناب اگر آپ اسلام آباد کا پروجیکٹ دیکھیں، BRT یہ جو ان کا بس ٹرانسپورٹ، لاہور کا دیکھیں، کوئی بھی 16-17 مہینے سے کم میں نہیں کمپلیٹ ہوا۔ ہم نے تو ان کو وہ کیا تھا کہ ہم 6 مہینے میں ختم کر لیں گے تاکہ وہ ٹھیکیدار کرے۔ اب یہ غلطیاں نہ کرتے، اگر یہ کنسلٹنٹ کی غلطیاں نہ ہوتی تو کیا ہوگا، اور ابھی بھی 17 مہینے ہوئے، مہینہ اور ہو جائے گا 18، تو اوروں نے 16-17 میں کیا، ہم نے 18 میں کر لیا۔ آپ نے نیکنیتی سے کیا ہوگا، لیکن اس پروجیکٹ کا جو حشر ہوا، اب آپ کو کوئی ریگریٹ ہے؟ نہیں، حشر تو ہوا ہی نہیں۔ دیکھیں، میں نے ایک چیز جلدی میں کرنے کی اور اس کو میں نے پروو کیا، ٹینڈر ایکسیپٹ ہوا، لوگ کمپٹیشن میں آئے۔ میں تو خیال تھا کہ ہو جائے گا، میں ہوتا تو یہ زیادہ سے زیادہ 2-3 مہینے ڈیلے ہو کے ہو جاتا۔ اگر محمود خان کی جگہ آپ دوبارہ وزیر اعلیٰ بن جاتے تو ابھی تک یہ پروجیکٹ مکمل ہو چکا ہوتا؟ نہیں، اگر یہ اس میں انٹرفیئرنس نہ ہوتی کیئر ٹیکر کے ٹائم میں، کورٹ اس کو نیب میں نہ بھیجتی، اس میں ڈیلے نہ ہوتا، کیونکہ جب ایک کام رک جاتا ہے اس کو دوبارہ اٹھانا 2-3 مہینے لگ جاتے ہیں، آپ کے لیبر چلی جاتی ہے، آپ کا سٹاف چلا جاتا ہے، آپ کا سارا رک جاتا ہے، تو ایک کام رکنے کے بعد دوبارہ اٹھانے میں 3 مہینے لگ جاتے ہیں۔ لیکن آپ اب بھی سمجھتے ہیں کہ آپ نے اچھا فیصلہ کیا تھا، کوئی ریگریٹ نہیں؟ بالکل نہیں، میں نے زبردست فیصلہ کیا، زبردست کام ہے، بہترین پروجیکٹ ہے پشاور کے لیے، یہ پشاور کے لوگوں کے لیے تاریخی پروجیکٹ ہے۔ میں بتاتا ہوں کیسے۔ ایک تو یہ خالی مین کوریڈور نہیں ہے جس طرح ان کا ہے 28 کلومیٹر، ہمارا اس کے ساتھ 70-80 کلومیٹر 6 اور روڈز ہیں جس پہ بسیں چلیں گی اور وہ انٹر کنیکٹ ہوں گی، وہ انٹر کریں گی، اور آپ اگر کوہاٹ روڈ سے آئیں تو آپ اس سے کہیں بھی جا سکتے ہیں، آپ چارسادہ روڈ سے آتے ہیں، آپ رنگ روڈ سے آتے ہیں، آپ ورسک روڈ سے آتے ہیں، یہ سارے کنیکٹڈ ہیں۔ اس روٹ پر 70-80 بڑی بسیں چلیں گی اور 100 سے زیادہ 100-150 بسیں جو ہیں وہ باقی روٹس پہ چلیں گی، وہ چھوٹی بسیں ہیں۔ تو پشاور کو پورا ایک ٹرانزٹ سسٹم دے دیا گیا ہے کہ وہ پورا چلے گا۔ وہ پتہ نہیں کب بنیں گی، اب مسئلہ بن چکا ہے جناب عالی، نہیں یہ تو مین روٹ بن گیا نا، مین روٹ بن گیا، سروے وہ بھی بن گئے۔ بسیں اصل میں مسئلہ یہ ہوا کہ بسیں لیٹ ہو گئے، 40-20 بسیں اس مہینے میں آ رہی ہیں۔ خٹک صاحب، اس روز ایک PD کو ہٹا دیا گیا، اگلے دن دوسرے کو تعینات کیا گیا، تیسرے دن پتہ چلا جی وہ نیب سے پلی بارگین کر چکے، کل اس کو بدلے، اگر اس کے پروجیکٹ ڈائریکٹر اسپیڈ سے بدلتے رہیں گے تو کسی کے آنے جانے سے فرق نہیں پڑتا۔ اس کو تو لک آفٹر جو ہے نا وہ کنسلٹنٹ کرتا ہے، وہ سارا موجود ہے، ماس ٹرانزٹ کمپنی بن چکی ہے۔ اس میں 2 چیزیں، IT کا جو ڈیلے ہوا کیونکہ جب تک یہ اس کے مین وہ نہیں بنتے تو IT کام نہیں ہوتا، تو دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اس میں جو بسز آئیں گی، یہاں پر آپ دیکھیں انہوں نے کرائے پہ بسز لی ہیں جو اور سبسڈی دی ہے، ہم نے بسیں خود خریدیں جس پہ 11 ارب خرچ ہو رہے ہیں، یہاں پر کوئی پارکنگ پلازا نہیں۔ چلے، بہت شکریہ پرویز خٹک صاحب۔